बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूएसपी शान रमज़ान क्विज़ 2025 में आपकी होस्ट साइमा अली हाजिर है। आज थोड़ा मेरी आवाज़ के साथ एडजस्ट कीजिएगा। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में आयत नंबर 269 में फरमाया है, यूतिल हिक्मा मन यशा व मन यूतल हिक्मा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करा इल्ला उलुल अलबाब। वो जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है, और जिसे हिकमत मिल गई तो उसने बहुत बड़ी भलाई पा ली, और नसीहत तो वही लोग हासिल करते हैं जो दानिशमंद हैं। He bestows wisdom upon anyone he wills, and he who is given wisdom is in fact given great wealth. But only those who have common sense learn lessons from these things. और अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिस हिकमत को हिकमत कहा है उसको अल्लामा इकबाल की शायरी से हम समझते हैं। जावेद नामा में उन्होंने हिकमत खैर कसीर के नाम से नज़म लिखी, जिसमें उनका एक शेर है, गुफ्त हिकमत रा खुदा खैर कसीर हर कुजा ई खैर वाबीनी बगीर। यहाँ हिकमत से मुराद दो किस्में हैं उसकी। हिकमत नज़री जिसमें मंतक, फ़लसफ़ा, इल्मुल कलाम, मुआशियात और इखलाकियात वगैरह शामिल हैं, और हिकमत अमली जिसमें तबियात, रियाजी, हिसाब, सनत व हिरफत शामिल हैं। खैर कसीर यानी कि बड़ी नेमत। अल्लाह ताला ने हिकमत को खैर कसीर कहा, और इसी बात को जब अल्लामा इकबाल ने आगे फरमाया तो ये नज़म बहुत बड़ी है, लेकिन उसके कुछ मफ़हूम आपके लिए मैं शामिल किए लेती हूँ। ऐसा इल्म ज़माने को पीछे ले जाता है और अक़वाम से उनका सरमाया छीन लेता है जिस इल्म की कुव्वत शैतान से ली गई हो। और बेहतर यही है कि तू ऐ मुसलमान कर ले उसे कुरान करीम को उसे अपनी हिकमत को ले, और ऐसा जलालो जमाल जो आरी है उस खुदा की पनाह से उसको लेना बिल्कुल भी हिकमत नहीं है। मोहब्बत के बग़ैर जो इल्म हिकमत से है वो मुर्दा है, और उसको लेना भी बिल्कुल खैर कसीर में शामिल नहीं है। तो अंधे यानी कि इल्म से अंधे को दीदारी इलाही से बीना कर दे, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत मुहैया हो, और अल्लाह ताला हम सब को उस इश्क और उस मोहब्बत से इस हिकमत को पाने की तौफीक अता फ़रमाए जिसकी कुरान हमें तलकीन करता है। हम आज के शुरका की जानिब चलते हैं। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ये बताते चलें कि हमारा पहला सेमीफ़ाइनल है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बहुत कांटेदार मुकाबला रहेगा क्योंकि दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया। और पहली टीम हमारे साथ टीम ए मौजूद है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब से मोहम्मद हाशिम और सैयद हादी। वेलकम टू द शो। थैंक यू। तैयार हैं ना आप? यस माशाल्लाह। और नमल यूनिवर्सिटी से ये भी बहुत हमारी एक स्ट्रॉन्ग टीम रही पूरे एपिसोड्स में, मोहम्मद असद अफजल और लाइबा जैतून। वेलकम टू द शो। आप लोग भी तैयार हैं? आज ज़्यादा तैयारी से आए हैं? यस मैम, प्रिपेयर्ड। बहुत ज़बरदस्त। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनसे मैं भी सीखती हूँ और हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स भी, और आप भी हमारे साथ सीखते हैं। डॉक्टर सैयद उस्मान गनी गिलानी, बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू सो मच। और मैं आज के एपिसोड शुरू होने से पहले जो हमारी टीम है मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आप ग्रुप स्टेज से अपनी जो मुकाबिल टीमें थीं उन पर बरतरी हासिल करके आज आप सेमीफाइनल में पहुँचे हैं। आपको सबसे पहले मुबारक हो, और आइंदा के लिए आपको गुड विशेस कि आप अल्लाह करे अगले मैचेस भी जीत कर और इस कंपटीशन को विन करें। आमीन। ज़ाहिर है किसी एक ने जीतना है, लेकिन फिर भी दुआएं सबके लिए, दुआएं सबके लिए हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी बाइस नहीं होना चाहते। हमारे लिए आप सब एक जैसे हैं। तो शुरू करें आपसे, टीमें रेडी हैं? पहला हमारा सवाल है सीरत तैयबा से, पहले सेगमेंट। और पहला सवाल मैं सेगमेंट का नाम बोलती हूँ, इसकी वजह आपको हमेशा से मैं बताती रहती हूँ कि क्या है कि आप फोकस कर लें कि हम कहाँ से सवाल कर रहे हैं। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम क्या था? बनु आदी, बनु आमिर, बनु मखजूम या बनु ज़हरा? ऑप्शंस रिपीट कीजिएगा। बनु आदी, बनु आमिर, बनु मखजूम या बनु ज़हरा? बनु मखजूम। जी ये जवाब दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त जवाब है बनु ज़हरा।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیالی قبیلہ تھا، آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے نانا وہ اس قبیلہ سے تھے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے دوسرا سوال ہے، غزوہ احزاب میں کھودی جانے والی خندق کی لمبائی کتنی تھی؟ 3 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 7 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر؟ دو کلومیٹر. جی یہ جواب بھی درست نہیں ہے. درست جواب ہے 5 کلومیٹر. کم و بیش 5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی تھی، کیونکہ مدینہ کے 3 طرفوں سے تو اب ایک قدرتی طور پہ چٹانیں ایسی تھیں کہ وہاں سے تو آیا جا ہی نہیں سکتا تھا، صرف ایک طرف کھلی ہوئی تھی. تو اس ایک طرف کو سیکیور کرنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر غزوہ احزاب کے موقع پہ وہ ایک خندق کھودی گئی، جس کی لمبائی تقریباً 4.5 سے 5 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کے آس پاس وہ لمبائی تھی اس کی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ٹیم بی نمل یونیورسٹی، آپ سے پہلا سوال سیرت طیبہ سے. صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000، 2500، 2000، 1400؟ 1400. جی درست جواب. ماشاءاللہ. دوسرا سوال ہے آپ سے سیرت طیبہ سے. مکہ مکرمہ میں دارالندوہ کس جگہ کا نام تھا؟ لائبریری، مدرسہ، قریش مکہ کی جائے مشاورت یا حضرت ابوبکر صدیق کا گھر؟ میم ریپیٹ کیجیے گا کچھ. مکہ مکرمہ میں دارالندوہ کس جگہ کا نام تھا؟ مدرسہ، لائبریری، قریش مکہ کی جائے مشاورت یا حضرت ابوبکر صدیق کا گھر؟ قریش مکہ کی جائے مشاورت. جی درست جواب ہے. قریش مکہ نے ایک یوں سمجھ لیں آج کے دور میں مجلس شورا یا اسمبلی یا کوئی بھی ایسی چیز جو تھی وہ بنا رکھی تھی، اور عموماً یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ مشورے کیے جاتے تھے، ان کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، ان کے قتل کے جو ہے وہ منصوبے بنائے جاتے تھے. وہ ساری چیزیں جب نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش مکہ کی اس مشاورت میں جمع ہوتے تھے، کوئی بھی کام ہوتا تھا، کیونکہ آپ صادق اور امین تھے اور آپ ایک جو ہے پڑھی لکھی شخصیت شمار ہوتے تھے. لیکن جب نبوت کا اعلان ہو گیا تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بائیکاٹ ہو گیا، تو اب وہیں پر ہی اسی جگہ پر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف منصوبے بنائے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ٹیم ہے ہمارا آپ سے دوسرا سیگمنٹ قرآن حکیم سے پہلا سوال ہے. دوسری وحی کس سورت کی ابتدائی آیات پر مشتمل تھی؟ البقرہ، المدثر، المزمل، الفاتحہ؟ البقرہ. جی یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے سورۃ المدثر. پہلی وحی سورۃ العلق تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور دوسری وحی تھی وہ یا ایھا المدثر، سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات. جی اور تیسری وہی سورہ مزمل. نہیں، سورہ مزمل بعد میں آئی تھی اس کی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وہ کون سی صورت ہے، دوسرا سوال آپ سے، وہ کون سی صورت ہے جس کی پہلی اور آخری آیت مبارکہ میں لفظ اللہ آتا ہے؟ جی سورۃ الزمر، اس کی جو وہ ہیں سورۃ الزمر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ. سورہ اخلاص. جی سورۃ الزمر ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کی جو آخری آیت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں لفظ اللہ نہیں آتا. سورہ زمر ہے جو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور آخر میں اس کے آتا ہے والحمد للہ رب العالمین. تو یہ وہ صورت ہے جس کی پہلی اور آخری آیت میں لفظ اللہ آتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ٹیم بی نمل یونیورسٹی، آپ سے پہلا سوال ہے قرآن حکیم سے. قرآن میں کتنی صورتیں حیوانات کے نام پر ہیں؟ 4، 5، 6، 7؟ پانچ. جی جواب درست ہے. سورۃ البقرہ گائے کے نام پر ہے، سورۃ النحل شہد کی مکھی کے نام پر ہے، سورہ عنکبوت مکڑی کے نام پر ہے،
सूरत النمل चींटी के नाम पर है, सूरत الفیل سب سے آخر میں ہاتھی کے نام پر. تو یہ 5 صورتیں ہیں جو حیوانات کے نام پر موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی آپ سے دوسرا سوال ہے نمل یونیورسٹی. قرآن حکیم میں کتنے فرشتوں کا نام مذکور ہے؟ 2 3 5 4. 2 3 5 4 فرشتے. کتنے فرشتوں کا نام قرآن حکیم میں مذکور ہے؟ 2 3 4 آپشن. 2 3 3 4 5. 5. تین. جی یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت اور مالک. مالک جو جہنم کا داروغہ ہے. ان 5 لوگوں کے 5 فرشتوں کے نام قرآن حکیم کے اندر مذکور ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ٹیم اے پہلا سوال ہے آپ سے. سیگمنٹ ہے تاریخ اسلام اور پہلا سوال، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی یونیورسٹی القروین کہاں قائم ہوئی؟ دمشق، قرطبہ، قرطبہ یا قرطبہ قرطبہ، بغداد، مراکش. دمشق. جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے مراکش. یہ سوال پہلے بھی ہوا ہے، اور آپ اس سے ہی کی ملتا ٹیم سے جلتا ہوا ہے. سوال، اور غالباً آپ ہی کی ٹیم سے ہوتا ہے کہ پہلی یونیورسٹی جامع القروین کہاں قائم ہوئی، یا اسلامی دنیا کی، اچھا کسی اور سے ہوا ہوگا ہاں کہ اسلامی دنیا کی پہلی یونیورسٹی کون سی تھی. تو وہ اسلامی دنیا کی پہلی یونیورسٹی جامع القروین تھی. تو اس کا پھر میں نے دوسرا سوال یہ بنایا کہ یہ کہاں بنی تھی. تو یہ پھر مراکش میں قائم کی گئی. شہر رباط ہے غالباً. نہیں، شہر فاس ہے. فاس. جی فاس شہر ہے. فیض بھی کہتے ہیں اس کو. ہاں فاس شہر. جی سائنٹسٹ نے بنائی تھی کسی نے؟ نہیں، وہاں کے جو گورنر یا جو بھی والی تھے نا اس جگہ کے، انہوں نے بنائی تھی، اور یہ فاطمی خلافت میں بنی تھی. جی بہت اس سے شکریہ. منسوب بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ایک عورت نے بنائی ہے، ان کا نام فاطمہ. فاطمہ جی، جی. فہری میں نے جی 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 ان کے نام پہ بنائی گئی تھی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ٹیم کی جو پارٹیسپیشن ہے نا وہ اچھی لگ رہی ہے. کیپ اٹ اپ. اچھا اب اگلا سوال ہے آپ سے تاریخ اسلام سے. ٹیم اے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ آف یو ایس پی. جنگ قادسیہ میں ایرانی سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ رستم، ہرمز، مہراب، خسرو پرویز. آپشن ریپیٹ کیجیے گا. رستم، ہرمز، مہراب، خسرو پرویز. محراب. جی یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے رستم. مشہور جنگ ہے، حضرت خالد بن ولید کی جنگ ہے، اور ان کے مقابلے میں جو ایران کا سپہ سالار تھا رستم، وہ بہت طاقتور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف مسلمانوں کو فتح دی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ٹیم بھی آپ سے پہلا سوال ہے نمل یونیورسٹی تاریخ اسلام سے. اسلامی دنیا میں سب سے پہلا پرنٹنگ پریس کہاں قائم ہوا؟ بغداد، مصر، اندلس، استنبول. استنبول. جی جواب درست ہے. خلافت عثمانیہ کا جب آخری چل رہا تھا، اس کے جانے کے دن تھے، تو اس وقت ترکی کا یہ شہر استنبول، یہاں پہ پہلا پرنٹنگ پریس قائم ہوا. جی So, as far as my memory gives support to me, that in the beginning, Sultan Usmani also opposes this. The cleric of Sultan Usmani also opposes the printing press. ایون ہمارے جو This is the انڈو main پاک cause of جی جی we left behind. ہاں ہمارے انڈو پاک کے جو علماء تھے انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، اور مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو قرآن پاک ہے اس کو پرنٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ الفاظ الہیہ ہیں، تو ان کو پرنٹ کرنا جو ہے نا گناہ ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف اور صرف علم کی کمی کی وجہ سے یہ کہا گیا. اور اس دوران جب پرنٹنگ پریس بن گیا تو سارے یورپ نے ہمارے ہی جمع شدہ جو علمی جو ذخائر تھے ان کو پرنٹ کروا کے، اور آج تک اپنی یونیورسٹی میں انہی بنیادوں کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے. اور ہم نے 200 سال بعد جا کر حالات کے جبر کی وجہ سے اس کو قبول کیا، اور پھر ہم آج اس سے یوں سمجھ لیں کہ 200 سال پیچھے ہی چل رہے ہیں ابھی تک ترقی یافتہ دنیا سے. جی تو موقع کے اوپر کسی چیز کا فیصلہ کرنا اور اس کو اڈاپٹ کرنا، یہ ایک بہت ہی زرخیز ذہن کی علامت ہے، جو بدقسمتی کے ساتھ اس وقت
مسلم دنیا کے اندر بہت خال خال پایا جا رہا ہے. بالکل، جیسے ہم بہت ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو بہت دیر سے قبول کرتے ہیں. جی جی، تو ہم اس کو ضرورت سمجھ کے نہیں، ہم حالات کے جبر پہ قبول کرتے ہیں. جس میں ٹی وی بھی شامل ہے کہ ہم نے اس کو بھی بین کیا رکھا، اسپیکر بھی، جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکتی تھی. چلیں جی، دوسرا سوال ہے آپ سے. پہلا تحریری آئین کس معاہدے کو قرار دیا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ، معاہدہ نجران، شعب ابی طالب، میثاق مدینہ. میثاق مدینہ. جی، جواب درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر جا کر اپنی ریاست قائم کی، اور اپنی ریاست کے قیام کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ جو وہاں پر پہلے سے موجود اقوام تھیں یعنی کہ یہود، تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہم دونوں نے اسی جگہ پر رہنا ہے، تو ہم دونوں کیوں نہ مل جل کر رہیں، بجائے سے کہ ہم لڑتے رہیں، ہم کیوں نہ مل جل کر رہیں، ہم اپنے اپنے ڈومین کے اندر کام کرتے رہیں، اور بس ایک چیز یہ ہو کہ جب باہر سے حملہ ہوگا تو ہم مل کر اپنی اس جگہ کی حفاظت کریں گے. تو اس طرح کی کچھ شقیں اس کے اندر شامل تھیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، یہاں تک ہمارا تیسرا سیگمنٹ مکمل ہو گیا، اور ٹیمز آج بہت بھرپور تیاری کے ساتھ آئی ہیں. آگے کا مقابلہ دیکھنے کے لیے جڑے رہیے USB شان رمضان کوئز کی ٹرانسمیشن کے ساتھ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک، خوش آمدید شان رمضان کوئز 2025 میں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کو اسپانسر کیا ہے نسا کاسمیٹکس نے. ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز تمام پارٹیسپینٹس کو دیے گئے ہیں، اور اس کو ارینج کیا اس پورے شو کو کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی آف USB نے. اور اللہ کرے کہ ہم اس کو ہر سال ارینج کر پائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم بن جاتا ہے جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں مختلف یونیورسٹی سے. اور آج سیمی فائنل ہے پہلا. ہمارے پاس نمل یونیورسٹی اور کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ آف USB دو ٹیمز موجود ہیں. چوتھا سیگمنٹ ہے ٹیم اے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہمارا، اور مسلمان سائنسدان ہمارا ٹاپک ہے. آج چوتھا سیگمنٹ ہے اور آپ سے پہلا سوال ہے. ابن سینا نے اپنی طبی کتاب القانون فی الطب میں پہلی بار کون سی بیماری کی مکمل تشریح کی؟ ڈائبٹیز، چیچک، برس، تپ دق. تپ دق یعنی ٹی بی، ڈائبٹیز، چیچک اور برس، یا برس کا جو اس پہ نشان جو نشان ہوتے ہیں وائٹ سکن پر. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپشن ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کیجیے گا. اوکے، تپ دق، ذیابیطس، چیچک، برس. اور بصیر کو آپشن دی چیچک. جی یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے تپ دق، یعنی کہ ٹی بی کے مرض کی سب سے پہلے مکمل تشریح اپنی اس کتاب کے اندر بیان کی. جی دوسرا سوال ہے آپ سے. زمین کے مدار کی پیمائش ارض آربٹ کیلکولیشن سب سے پہلے کس مسلمان سائنسدان نے کی؟ ابن الشاطر، البتانی، ابن رشد، الکندی. سیکنڈ آپ نے کیا بولا ہے؟ البتانی. البتانی. جی جواب درست ہے. بس ایسے تھوڑا سا غور کر کے جواب دیں گے تو آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں، سوال پہ غور کرے بس. جی ٹیم بی، آپ سے پہلا سوال ہے مسلمان سائنسدان سے. اعصابی نظام نروس سسٹم پر سب سے پہلے تحقیق کرنے والا مسلمان سائنسدان کون تھا؟ رازی، ابن رشد، ابن سینا، الکندی. الرازی. جی آپ کے بتانے کے سٹائل سے لگ رہا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں، تو اس لیے جواب بھی ٹھیک نہیں ہے. جواب ٹھیک ہے ابن سینا. ابن سینا نے سب سے پہلے نروس سسٹم کے اوپر اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا. جی آپ سے دوسرا سوال ہے ٹیم بی نمل یونیورسٹی. جدید ہسپتالوں کا تصور متعارف کرانے والا پہلا مسلمان سائنسدان کون تھا؟ الرازی، ابن سینا، ابن رشد، فارابی. ابن سینا.
یہ بھی جواب درست نہیں ہے. دونوں جگہ پر آپ الٹ کر گئے. یہاں پر الرازی تھے. الرازی نے ہسپتالوں کا تعارف کروایا تھا. یہ تھوڑا سا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دونوں کا ہی طب پر کام ہے لیکن تھوڑا سا مختلف کام ہے. ابو ذکریہ رازی کا تھوڑا سا پریکٹیکل کام ہے اور ابن سینا کا تھوڑا سا جو ہے وہ تھیوریٹیکل کام ہے. تو جہاں بھی کتابوں کی بات آئے گی یا کہیں تحقیق کی بات آئے گی وہ ابن سینا ہوگا, اور جہاں پر کسی نئے آئیڈیا کی بات ہوگی, نئے تصور کی بات ہوگی طب کے اندر, تو وہاں پر موسٹلی ذکریہ رازی کا نام ہوگا. جی ٹیم اے, آپ سے ہمارا آج کے ایپیسوڈ کا 5واں سیگمنٹ تاریخ پاکستان سے پہلا سوال. اوکے, 1940 کی قرارداد میں کس اہم نقطے کا ذکر نہیں تھا؟ مسلم اقلیتوں کے حقوق, خود مختاری, علیحدہ ریاستیں یا پاکستان کا نام؟ پاکستان کا نام. درست جواب. 1940 کی جو قرارداد ہے پاکستان, کیونکہ اس کا نام بعد میں رکھا گیا, قرارداد جو منظور ہوئی تھی تو وہ اس وقت اس کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا تھا, لیکن بعد میں انڈین میڈیا نے اور باقی لوگوں نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا, اور پھر یہاں سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں تو پھر اس کا نام بعد میں قرارداد پاکستان ہی پڑ گیا, لیکن اس وقت کی قرارداد میں یہ نام موجود نہیں تھا. جی, میڈیا نے تو مذاق کے طور پہ شروع کیا اور پھر پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفتاً دے دیا. الحمدللہ. دوسرا سوال ہے آپ سے ٹیم اے, پاکستان میں پہلے نوٹ اور پہلے سکے کا اجرا کب ہوا؟ 1947, 1948, 1949 یا 1950؟ 1948. درست جواب. 1948 میں پہلی کرنسی کا اجرا ہوا اور اس میں وہ 1 پیسے کا سکہ تھا وہ جاری ہوا اور 1 روپے کا نوٹ جاری ہوا. جی, بہت شکریہ پھر ٹیم. اس وقت کے جو نوٹ تھے, کچھ نوٹ اس طرح کے بھی پروڈیوس کیے جاتے تھے جس میں جو ان کا رسم الخط جسے ہم رائٹنگ کا سنٹیکس کہتے ہیں وہ سنسکرت بھی ہوتا تھا. جی جی بالکل تھا. اس شروع میں وقت ایسے کے تھا. جو نوٹ پروڈیوس ہوتے تھے, اور جو حضرات حج پہ جایا کرتے تھے, حج کے جو ہوا کرتے تھے یعنی کہ حاجی, ان کے لیے ایک اسپیشل کرنسی اس وقت جاری کی جاتی تھی. جی بالکل, جو حج کے موقع پہ ہی استعمال ہوتی تھی. اسٹارٹنگ میں جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا کام وہ کافی عرصے تک چلتا رہا اور وہ ایک لانگ ٹائم تک جو ہے حاجیوں کے لیے ایک مخصوص کرنسی ہوا کرتی. جی جی بالکل. اور یہ 1948 میں پہلی نوٹ جو جاری ہوا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو 1947 میں بن گیا تھا تو اس 1 سال کے دوران کے اندر کون سی کرنسی چلتی رہی؟ تو وہ سوال یہ ہے کہ یا تو پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں پوچھ لیں, چلے آپ کو ویسے ہی بتاتے ہیں کہ اس وقت جو کرنسی نوٹ تھا جو انڈیا میں چلا کرتا تھا اس کے اوپر انڈیا کا نام بھی لکھا ہوتا تھا اوپر, اور نیچے لکھا ہوتا تھا حکومت پاکستان, اوپر گورنمنٹ آف انڈیا اور نیچے حکومت پاکستان. وہی کرنسی 1 سال تک چلتی رہی. اس وقت سے تب تک پاکستان میں بھی ریزرو بینک آف انڈیا کی ہی کرنسی چل رہی تھی. جی. اور سر جب یہ اسٹارٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت قائد اعظم کی پکچر نوٹوں کے اوپر نہیں آیا کرتی تھی. جی یہ بعد میں آنا اسٹارٹ ہوئی تھی. ایسا. ماشاء اللہ. چل اچھا ہے, پاکستان کے بارے میں اتنا نالج ہے آپ کو. ٹیم بی سے ہمارا پہلا سوال ہے نمل یونیورسٹی تاریخ پاکستان سے. پاکستان کی پہلی ایئر لائن کا نام کیا تھا؟ اورینٹ ایئر ویز, انڈس ایئر ویز, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس, انڈو پاک ایئر لائنس. انڈو پاک ایئر. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس. جی یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے اورینٹ ایئر ویز. جس وقت پاکستان بنا تھا فوری طور پہ اورینٹ ایئر ویز جو اس کی ایئر لائن تھی وہ پہلی وہ تھی, کیونکہ اس کے کچھ جہاز پہلے سے موجود تھے. بعد میں پھر پی آئی اے وجود میں آئی اور پھر پی آئی اے آگے اس نے اپنے آپ کو پاکستان کی قومی ایئر لائن کے طور پہ باقی رکھا ہے. جی, آپ نے بس فوراً پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو آپ یہ سمجھ لینا کہ یہ سیمی فائنلز ہیں, اس کے اندر اتنے سیدھے سوالات تو نہیں پوچھے جائیں گے. تھوڑا سا ذہن میں رکھیں, تھوڑا سا اس کو ذہن میں. میں تو شروع میں بھی ٹرکی چلاتا آیا ہوں, اتنے سیدھے سوال تو نہیں رکھے تھے, تو ذرا ذہن میں رکھیے گا. جی, دوسرا سوال ہے آپ سے نمل یونیورسٹی. پاکستان کا قومی پرندہ کس پرندے کو قرار دیا گیا ہے؟ مور, شاہین, بلبل, چکور؟ چکور. درست جواب. یہاں تک تک کا سب سے ایزی سوال یہ. چلیں یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے نا کوئی بونس تھا. اگر میم وہاں پر بونس ہے تو بونس پھر ہمارے پاس بھی تو آنا چاہیے. آپ کو ملا نہیں کرنسی والا؟ وہ بونس نہیں, بونس تھے. سر یہ تو جانتی ہے. نہیں, آپ نے جو سوال جواب دیا آپ کو کیا لگتا تھا وہ آسان نہیں تھا؟ سر بہت آسان سوال. بہت آسان, وہ بونس سوال تھا. آپ نے آرام سے دے دیا, پہلے ہی اس میں دے دیا واحلے میں, تو پھر گویا کہ وہ آسان ہے, بونس ہے آپ کے لیے. مسئلہ یہ ہے. چلیں جب تک رزلٹ تیار ہوتا ہے ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ آج ہم نے گریٹ گڈ ویلتھ کی بات کی تھی, بڑی بھلائی خیر کثیر کی, کہ کس طرح سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہوا.
اور ہم حکمت کو مطلب ایک نارمل کانٹیکس میں جب ہم اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں حکمت کو حکیم سے تشبیہ دے دیتے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر بعد میں علامہ اقبال نے بھی حکمت کی کیا کیا تعریف کی. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میرا یہی ایک سوال ہے کہ ہم خیر کثیر کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ جی، خیر کثیر کے عنوان سے حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے. حکمت اصل میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو وہ اپنے چنیدہ بندوں کو ہی عطا کرتا ہے. اور حکمت سے مراد دانائی ہے، حکمت سے مراد عقل سلیم ہے، حکمت سے مراد آسان لفظوں میں یہ کہیں تو کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل کو آسانی سے اور چٹکیوں میں حل کر دینے کی صلاحیت کا نام حکمت ہے. اور بڑے سے بڑے مسائل کے اندر، بڑے بڑے جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر کسی بھی چیز کو کوئی حل ایسا پیش کر دینا جس سے تمام لوگ جو ہے وہ مستفید ہو سکیں، وہ حکمت ہے. تو اس طرح کے حکماء کی کمی ہے ہمارے نزدیک اور شروع سے ہی رہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے بہت سے لوگوں کو حکمت اور دانائی نصیب فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بڑی حکمت اور دانائی نصیب فرمائی تھی. اس طرح اگر اور آگے آ جائیں قریب زمانے میں تو علامہ اقبال کو حکیم الامت کہا جاتا ہے. وجہ یہی ہے کہ ان کی جو شاعری کی گہرائی تھی اور وہ جو اس وقت کا درد محسوس کر رہے تھے اور اس وقت کے جو مسائل کو وہ سمجھ رہے تھے، اس چیز میں وہ انہوں نے جو حل پیش کیا، اور سب سے بڑا حل کہ علیحدہ مسلم ریاست کا تصور انہوں نے اپنے خطبہ الہباد میں پیش کیا، یہ ان کی حکمت اور دانائی کی بہت بڑی مثال تھی جس کی وجہ سے ان کو حکیم الامت کہا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم اس حکمت کو کیسے لے سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، اس کو جہاں سے بھی ملے وہ لے لینی چاہیے. تو اب حکمت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دائرے کے اندر رہ کر ہی، اگر ہم مسلمان ہیں تو صرف اسلام کے اندر سے ہمیں حکمت ملے گی. دنیا کے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں اور بہت ساری تہذیبیں ہیں اور بہت سارے مذاہب ہیں جن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. اور اسی طرح پھر جو ہمارے بڑے ہیں ان کے ہم باتوں کی قدر کریں، ان کے تجربے کی قدر کریں کہ وہ ہم سے زیادہ حکمت رکھتے ہیں، ان کے فیصلوں کے اندر حکمت ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے ہم حکمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں بہت بڑے بڑے مسائل کو ایک بہت ہی نارمل انداز میں حل کر دیا جائے. یہ حکمت کی میرا خیال ہے کہ ایک بنیادی تعریف ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور یقیناً اس سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہی مطلب حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. جی بالکل، اور اس کے لیے اس کو کوشاں رہنا چاہیے. بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ریزلٹس آ چکے ہیں اور اب ہم چونکہ سیمی فائنل ہے تو ہم دھک دھک والا میوزک زیادہ لگائیں گے تھوڑی دیر. لگنا تو بنتا ہے نا. ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میوزک چلے گا وہ تھوڑی خود دیر، وائبریشن پہ لگ گئے. خود وائبریشن پہ. ٹھیک ہے. تو یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ، آپ نے 10 میں سے 3 اسکور کیا. اچھا خود بھی گن رہے تھے، مجھے خود ہی بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو نمل یونیورسٹی آپ نے آج 10 میں سے 6 اسکور کیا ہے. کانگریچولیشنز کہ آپ فائنلز کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. ماشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر تیاری سے فائنلز میں اپیئر ہوں گے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. مجھے بھی یقین ہے. جی، آپ کی تو پہلے سے دعائیں تھیں کہ جو بھی آپ کے کمپیٹیٹرز ہوں وہی فائنل میں پہنچیں. دیکھیں کتنا اثار اور قربانی کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقدس مہینے میں اللہ پاک ان کو اس کی جزا دے گا. جی بالکل. وہ غلط بیانی والے کہا گئے. لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہمارے کمپیٹیٹرز تھے تو ہم انہی کے حق میں دعا گو تھے. آج بھی ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ہم انہی کے حق میں دعا گو رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اثار کا بالکل یہ اثار کا جذبہ قائم رہے ہر فیلڈ میں آپ کے ساتھ. چلیں بہت شکریہ. آپ دونوں ٹیمز نے بھرپور تعاون کیا اس معاملے میں کہ ہم ایک بہت ہی سکون سے ہم نے آپ کے ساتھ یہ پورا ایپیسوڈ ریکارڈ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج انہوں نے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کے سوالات بھی کیے، کچھ نالج اپنا بھی شیئر کیا. اس پہ بھی بہت خوشی ہے کہ ہمارے طلبہ و طالبات دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ خود بھی کچھ سرچ کریں اور پڑھیں. ماشاءاللہ. ہم نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ کتابیں نہیں پڑھتے تو اب ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے. ویسے یہ نالج رکھنا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب. ابھی تو اس پہ ہم نے حکمت خیر کثیر کی بات کی ہے. دیکھیں یہ ساری ہوتی ہے دلچسپی کی بات. ضروری غیر ضروری کی بات بعد میں آتی. پہلے ہے دلچسپی. جب آپ کی دلچسپی ہوگی نا پھر اس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. ابھی دیکھیں کرکٹ میچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے بارے میں بڑی معلومات ہوتی ہے، فلاں ملک کا فلاں کھلاڑی ہے، فلاں ملک کا، تو اس کے اوپر کبھی بھی کوئی بات کرنے کی نوبت آئے گی نا تو ہم بڑے دھڑلے سے کریں گے. ہمیں پتہ ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں بندے نے کب سینچری کی تھی، فلاں نے. بات کیا ہے؟ دلچسپی کی بات ہے. جب دلچسپی کی بات ہے تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. پھر ان لوگوں سے ہم متاثر ہونا شروع کر دیتے ہیں.
ہم ان کی طرح ہیئر کٹ رکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم ان کی طرح ڈریسنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے, جن کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں ان کو ہم پھر ان کی پیروی کرتے ہیں. تو ان معلومات کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان سے بھی فیملیئر ہوں, ہم اپنی ہسٹری سے فیملیئر ہوں, ہم اپنی اسلامک ہسٹری سے فیملیئر ہوں, ہم اپنی پاکستانی ہسٹری سے فیملیئر ہوں. جب فیملیئر ہوں گے پھر ہم ان لوگوں کو دیکھنے کا دل کرے گا, اچھا یہ کون لوگ تھے, پھر ان کی پیروی کرنے کا دل کرے گا. اور اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے صحابہ, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کو جانیں گے تبھی ہم ان کی پیروی کر پائیں گے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں نبی کی سنت کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت کیا ارشاد فرمایا تھا, کس وقت کون سا حکم دیا تھا. جب پتہ ہوگا تبھی ہم عمل کر پائیں گے. تو ان معلومات کا مقصد یہ ہوتا ہے. سر یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہوں گا کہ بھائی نے کہا یاد رکھنا, میرا خیال ہے یاد رکھنے سے زیادہ ضروری ہے سیکھنا. عمل جی جب ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں. جی جی بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس نالج آتا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ نالج از پاور. جی بالکل, علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں. سیکھنے کا سر میرا خیال ہے کہ یہ جو سیکھنے کا پروسیس ہے نا یہ نہیں رکنا چاہیے. بالکل, اور یاد کرنا بھی اسی سیکھنے کے پروسیس کا ایک حصہ ہے کہ پہلے آپ یاد کرتے ہیں پھر ہی آپ اس کو آگے امپلیمنٹ کر پاتے ہیں کسی بھی وے میں. بالکل تو یہ بالکل ایک پروسیس ہے جس کو انشاءاللہ جاری رہنا چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نالج از پاور, تو علم پہلے ہمیں لفظوں کی, آواز کی صورت, کسی بھی صورت حاصل ہوتا ہے, پھر جب وہ ایکسپیرینس میں آتا ہے نالج پھر وزڈم بنتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے کسی تجربے سے آپ گزرتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نالج wisdom بیسیکلی نا آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہے. جب آپ کچھ پڑھتے ہیں, کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں, آپ غور و فکر کرتے ہیں. اسی کا حکم ہے کہ غور و فکر جاری رکھیں. آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسپلورنگ فیز کے اندر چلا جاتا ہے, پھر آپ ایکسپلور کرنے لگتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ یہی توفیق دے رکھے ہمارے طلبہ و طالبات کو, اور اللہ رحمان سے ہماری سب سے بڑی طلب اس کی ذات ہو. اس کے لیے ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے اور اپنے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں میں اٹھائے اور خیر بانٹنے والوں میں رکھے, آمین یا رب العالمین. اپنے اور ہمارے لیے ذہنی, روحانی, قلبی, جسمانی صحت کے لیے دعا گو رہیے گا. ڈاکٹر سید عثمان غنی اور سائمہ علی کو آج کے ایپیسوڈ سے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے سیمی فائنل میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, USB پائندہ باد.